बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाशुबा हक और सच एक ना एक दिन आखिरकार गालिब आकर रहता है। ये रब ताला की ज़ात का वादा है और ऐसा ही हुआ है। इमरान खान साहब के मामले में अब इमरान खान साहब के सख्त तरीन मुखालफिन भी उनके हक में गवाही देने लगे हैं। जी हाँ, तकरीबन 2 बरस और 2 हफ्तों बाद 8 फरवरी 2024 की रात होने वाली नंगी धांधली का भांडा फूट गया और कहा यह जा रहा है कि वो ऑडियो और वीडियो सबूत जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो बहुत जल्द अब लीक की सूरत बाहर आने वाले हैं। कुछ ऐसी शख्सियात के पास पहुंचे जहां से वो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर लीक होकर पूरी दुनिया तक, पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचेंगे कि किस तरह से 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों की जानिब से नंगी धांधली की गई। जी हाँ, बिलाखिर घर को आग लग गई। घर के चिराग से घर के भेदी ने ही भांडा फोड़ दिया और कराची, वो शहर जहां इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 21 में से 20 नशिस्तें 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के दिन हासिल की थीं और जिसकी झोली में वो नशिस्तें डाली गईं, एमकेएम, अब खुद एमकेएम के अंदर ही से आवाज़ उठ गई। एमकेएम खुद आज ये बात तस्लीम कर रही है एक तरह का खुदकुश धमाका इस हाइब्रिड रजीम के ऊपर अंदर से एमकेएम की जानिब से कर दिया गया और बड़ा इंकशाफ किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ये कैसा इंसाफ है कि 170 सीटें लेने वाला जेल में है और 80 सीटें लेने वाले हुकूमत में हैं। ये बात करने की ज़रूरत खालिद मकबूल सिद्दीकी को क्यों पेश आई? इसकी क्या वजूहात हैं? इस मौजूदा हाइब्रिड रजीम का आखिरकार अब बनने क्या जा रहा है? इमरान खान साहब को पे दर पे डील की ऑफर्स, उनसे एनआरओ लेने की कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम और अब एक एक करके इस हुकूमत के अपने इत्तेहादी खुद ही ये भांडा फोड़ने लगे कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का मैंडेट छीन कर उनको आग लाकर इक़्तिदार में बिठाया और आज ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब के खिलाफ किसी किस्म का भी बयानिया बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होने के बाद आज इन्हें इमरान खान साहब से हर हाल में डील चाहिए, इमरान खान साहब से हर हाल में एनआरओ चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से इनकार के बाद अब ये किसी काबिल नहीं रहे। आए दिन कभी राना सनाउल्लाह के जरिए, कभी मोहसिन नकवी के जरिए, कभी बैरिस्टर गौहर के जरिए, कभी अली अमीन गंडापुर के जरिए इस किस्म के बयानात सामने आते रहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब को कितनी मरतबा डील्स ऑफर की गई और इमरान खान साहब ने कितनी दफ़ा कोई भी डील देने से, कोई भी एनआरओ देने से साफ साफ इनकार कर दिया। सूरत हाल यह है कि बाकायदा तौर पर हफीजुल्लाह नियाज़ी हों, इंसार अब्बासी हों, सुहेल वड़ाइच हों, इनको बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर इनसे इस किस्म की तहरीरें लिखवाई जाती हैं, इनसे जनाब इस किस्म की खबरें करवाई जाती हैं, इनसे इस किस्म के तज्जिए करवाए जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर पैगाम पहुंचाकर उनसे कोई ना कोई डील हासिल कर ली जाए। आज मौका यह था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उस करारदाद के ऊपर अपना रद्द अमल दे रहे थे जो करारदाद पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध असम्बली के अंदर पास की गई। जी हाँ, ये एक ऐसी करारदाद थी जिसने पीपल्स पार्टी का चेहरा बेनकाब कर दिया। सिंध की तकसीम या कराची को अलग सूबा बनाने की कोशिश को वफाकी ढांचे के लिए खतरा करार दिया गया इस करारदाद के अंदर और सिंध की तकसीम के खिलाफ कसरत राय से सिंध असम्बली ने यह करारदाद मंजूर की जिसमें यह कहा गया कि जनाब ये तारीख और आइन और जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है जो कि सिंध को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और हुआ कुछ यूं कि सिर्फ एक रोज पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास होता है। बज़ाहिर उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास करार दिया जाता है, लेकिन कितनी हैरान कुन बात है कि इस इजलास के अंदर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी शिरकत करते हैं। वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कि इस हाइब्रिड रजीम के अंदर बज़ाहिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, बज़ाहिर आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल साहब के तर्जुमान हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि वो आसिफ जरदारी साहब को अपना वालिद मोहतरम भी मानते हैं, ये बात आसिफ जरदारी साहब करते हैं, हम नहीं करते। उनके करीबी हल्के भी कहते हैं कि वो अपने बाप की जगह पर उन्हें इज्जत देते हैं, उनके वो बड़े करीब हैं। पीपल्स पार्टी के इजलास के अंदर वो शिरकत करते हैं और उसके बाद फिर ये करारदाद सिंध असम्बली से पास हो जाती है कि और जिस तरह से वहाँ पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो जो अली खुर्शीदी हैं वो करारदाद की मुखालफत करते हुए वाज़े करते हैं कि कराची के ज़िला बनाकर सिंध को तोड़ा गया और पीपल्स पार्टी आज कौमी जमात की बजाय एक कौम परस्त जमात जो है वो
نظر آ رہی ہے۔ اور وہاں پر حیران کن معاملہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کی قرارداد کی، یہ حمایت کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کراچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوٹا سسٹم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ تھا، اس کے اوپر رد عمل دینے جا رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ، اور یہ رد عمل دیتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ 170 سیٹیں لینے والا تو جیل میں ہے، جبکہ 80 سیٹیں لینے والے حکومت میں ہیں، اور ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت نے سندھ پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جعلی مردم شماری کے ذریعے پیپلز پارٹی صوبہ سندھ پر قابض ہے۔ کس صوبے میں لسانیت کی بنیاد پر کس کو کیسی تقسیم ملتی ہے؟ انہوں نے جماعت اسلامی کے اوپر بھی تنقید کی کہ وہ شریک جرم ہیں۔ حافظ نعیم صاحب سے جا کر پوچھنے کو کہا کہ کیا وہ بھی سندھو دیش کے حامی ہیں؟ پیپلز پارٹی کی منافقت کا یہ عالم ہے کہ وہ جنوبی پنجاب اور ہزارہ صوبے کو بنانے کے تو حامی ہیں، لیکن سندھ میں وہ صوبے بنانے کے مخالف ہیں۔ صوبہ سندھ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کثیر اللسانی صوبہ ہے، جو سلوک 50 سالوں سے شہری علاقوں کے ساتھ جاری ہے، اس کی کسی جگہ مثال نہیں ملتی۔ ایم کیو ایم اس معاملے کے اوپر جناب کھل کر آ گئی ہے سامنے، اور اس وقت خبریں اس قسم کی گردش میں ہیں کہ رمضان کے بعد 28ویں آئینی ترمیم کرنی ہے جناب طاقتور حلقوں نے، اور یہ ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹنے جا رہی ہے۔ کہا گیا ہے ایم کیو ایم کو کہ جناب وہ پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ بڑھائے، کہا گیا ہے نون لیگ کو کہ وہ پیپلز پارٹی کو صوبے بنانے کے حوالے سے راضی کرے۔ اسی حوالے سے محسن نقوی نے بھی اس اجلاس کے اندر شرکت کی، لیکن اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے پینترا بدلا۔ اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر صوبہ سندھ کو تقسیم کر کے نئے صوبے نہیں بنائے جائیں گے تو بھلا باقی صوبوں کو تقسیم کر کے نئے صوبے بنانے کے پیچھے کیا توجیہ پیش کی جائے گی؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کے مقتدر حلقے صرف اور صرف عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت اس شیئرنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں، فاٹا کو بھی علیحدہ کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا سے، تاکہ وہاں پر نئے سٹیک ہولڈرز پیدا کیے جا سکیں، جن کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ بھی ہے، جن کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی ہیں۔ اسی طرح سے مختلف یونٹس بنا کر وہاں پر سینٹ کی نشستیں بھی حاصل کی جائے علیحدہ، ان کے ذریعے پھر بلیک میلنگ کی جائے، جیسا کہ 80 اور 90 کی دہائی کے اندر پاکستان میں فاٹا کے سینٹرز کے ذریعے ہوتا رہا۔ صورتحال صرف اور صرف یہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جناب اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہے، خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت تمام تر صوبوں کے اندر دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور کوشش اب یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان کے ذریعے تمام تر معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، صوبے بنائے جائیں، زیادہ سے زیادہ ان صوبوں کے شیئر کی وجہ سے سینٹ کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جائے، کیونکہ سینٹ کے اندر جو ایک نمائندگی ہے وہ تو تناسب کے حساب سے ہوتی ہے تمام صوبوں کی برابر، اور اس کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو، پشتون تحفظ موومنٹ کو، ایم کیو ایم کو، دیگر سیاسی جماعتوں کو اس سسٹم کا سٹیک ہولڈر بنایا جائے، تاکہ کوئی بھی سیاسی جماعت خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کسی طریقے سے اگر وہ جو صاف شفاف الیکشن کے نتیجے میں اگر وہ قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت حاصل بھی کر لیتی ہے تو سینٹ کے اندر جا کے جو ہے وہ ان کا راستہ روکا جائے۔ لیکن ایم کیو ایم نے یہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کتنا عجیب اتفاق ہے اور کتنا حسین اتفاق ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے جیسے عمران خان صاحب کی نشستیں، پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں چھین کر جس ایم کیو ایم کو دی گئیں، وہ خود اس بات کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں کہ 200% دھاندلی ہوئی 8 فروری 2024 کو عمران خان صاحب کے ساتھ، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے پنجاب ہو، یا پھر صوبہ خیبر پختونخوا ہو۔ ایک ایسی سیاسی جماعت، ایک ایسا سیاسی رہنما جس نے 180 کے قریب نشستیں حاصل کی، اور ان کے اگینسٹ ان کو اقتدار میں لایا گیا کہ 266 کے ایوان کے اندر، جن کی کل ملا کر تمام تر سیاسی جماعتوں کی جن کی عمران خان کی 180 نشستوں کے مقابلے میں جن کی کل 80 نشستیں بھی نہیں بنتی، یعنی کہاں پر مسلم لیگ نواز کے جن کی 15 سے 20 نشستیں، کہاں پر پیپلز پارٹی جن کی 20 سے 25 نشستیں، اور تمام تر سیاسی جماعتیں ملا کر بھی پورے پاکستان کے اندر وہ عمران خان صاحب کی 180 نشستوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، اور ایسے موقع پہ وہ کچھ کیا گیا جس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن اب اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا اس کے آڈیو ثبوت بھی موجود ہے، اس کے جناب ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آڈیو اور ویڈیو ثبوت جو ہیں یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے پاس موجود ہیں، اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب تھے اس وقت، جنرل ندیم انجم، جب 8 فروری 2024 کے الیکشن ہوئے، اور یہ تمام تر ثبوت ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ تمام تر دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائلوں کے اندر بھی موجود ہیں، اصلی فارم 45 بھی، اصلی فارم 47 بھی۔ اس کے بعد جب ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی تبدیلی ہوئی، جب ندیم انجم صاحب کی جگہ عاصم ملک صاحب کو لایا گیا، کوشش اس سے پہلے میاں صاحب کی یہی تھی کہ ندیم انجم صاحب کو ایک ایکسٹینشن مل جائے، نہیں دی جا سکی۔ اب اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر جب عاصم ملک صاحب کو تبدیل کیا جانا ہے، جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہونی ہے، جہاں پر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جنرل فیصل نصیر صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا جائے، وہیں جو ہے وہ میاں صاحب کی یہ خواہش ہے، نواز لیگ کی یہ خواہش ہے کہ ندیم انجم صاحب کو ریٹائر جرنیل کے طور پر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنایا جائے، کیونکہ وہ میاں خاندان کے جو شریف خاندان صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے فیملی فنکشنز کے اندر، ان کے فیملی
ٹیبل کے اوپر بھی بیٹھا کرتے ہیں۔ اب اطلاعات کچھ اس قسم کی ہیں کہ وہ ثبوت جو کہ DGISI جنرل ندیم انجم صاحب کے پاس موجود ہیں، وہ ثبوت جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر موجود ہیں، اطلاعات ان کے متعلق یہ ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں آپ ان ثبوتوں کو آڈیو اور ویڈیو کی صورت جو ہے لیک ہوتا دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ایسی آڈیوز آئیں گی جن میں حکم دیا جا رہا ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو ختم کر کے مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کے حق میں جعلی فارم 47 تیار کیے جائیں۔ آپ کے سامنے ویڈیو ثبوت بھی آ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے کون جو ہے وہ ریٹرننگ افسران کو، پریزائڈنگ افسران کو اس قسم کے احکامات جاری کر رہا ہے کہ کیسے آپ نے جعلی فارم 45 جعلی فارم 47 بنانے ہیں، کس طرح سے اصلی ووٹوں کو سائڈ پہ کر کے جعلی ووٹوں والے فارم جو ہیں وہ آپ نے لانے ہیں، کس طرح سے ووٹوں کے تھیلے بدلنے ہیں، کس طرح سے ووٹوں کے تھیلے ضائع کرنے ہیں۔ اس حوالے سے پنڈی کے کمشنر کا آن دی ریکارڈ بیان تو آپ کو پتہ ہے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا باقاعدہ طور پر، ایک بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بظاہر میچ کے حوالے سے بلائی، لیکن پھر اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا جس میں انہوں نے خود کو ضمیر کا قیدی قرار دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی سزا ملنی چاہیے، جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ نہ صرف اس دھاندلی کے عمل میں وہ شریک ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس دھاندلی کے عمل میں شریک ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب بھی اس دھاندلی کے عمل میں شریک ہیں، اور ڈیفینیٹلی جن کا نام وہ نہیں لے سکے، وہ نام آپ بھی جانتے ہیں، وہ نام ہم بھی جانتے ہیں، وہ نام کمنٹ باکس کے اندر آپ بتا سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کمشنر پنڈی نے اس جانب بھی اشارہ کیا، اور اس کے بعد پھر کمشنر پنڈی کو وہی لے گئے جن کا نام کمشنر پنڈی صاحب نہیں لے سکتے، اور آج تک کمشنر پنڈی صاحب کے متعلق کوئی تفصیلات پاکستانی میڈیا کے پاس، ذرائع کے پاس یا ان کے اہل خانہ کے پاس موجود نہیں ہے کہ اس وقت جو کمشنر پنڈی لیاقت چٹھا صاحب ہیں وہ کہاں پہ ہیں، جنہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ کس طرح سے 50-50 60-60 70-70 ہزار ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے یک مشت جو ہے وہ بدل دیے گئے، پیپلز پارٹی کے معاف کیجیے گا نون لیگ کے کھاتے کے اندر ڈال دیے گئے، اور پوری کی پوری راولپنڈی ڈویژن کے اندر جہاں پاکستان تحریک انصاف نے نواز لیگ کو ایک عبرتناک شکست دی تھی، ان کی اس عبرتناک شکست کو ایک حیران کن فتح میں بدل دیا گیا۔ یہ جو آڈیو اور ویڈیو ثبوت ہیں، یہ اس موقع کے اوپر MKM کا جو بڑا اعتراف ہے وہ یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، وہ وقت اب آنے والا ہے کہ یہ جو ہنڈیا ہے یہ بیچ چوراہے میں پھوٹے گی، حق اور سچ کی حقیقی فتح ہوگی، اور بہت جلد پاکستانی عوام وہ دن پہ جو ہے وہ دیکھیں گے، وہ سورج نکلتا ہوا دیکھیں گے کہ جو اس عہد کے ساتھ طلوع ہوگا کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کی حکمرانی ہوگی۔ پاکستانی کی عوام نے جس شخص کو 3 کروڑ سے زائد ووٹ دے کر عوام کا حقیقی مینڈیٹ دیا، وہ مینڈیٹ نہ صرف اس شخص کو واپس ملے گا بلکہ آئین، قانون اور جمہوریت کی اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ، عوام کی حمایت کے ساتھ عمران خان صاحب کی فتح یقینی ہوگی۔ اور جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سب کے لیے عمران خان صاحب کا یہی پیغام کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔